एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान। साइंस पढ़ने में हर किसी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन सच बात यह है कि साइंस के बगैर गुजारा भी नहीं होता, सिर्फ इम्तहानों में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी, क्योंकि हर चीज़ में इसका इतना बड़ा हाथ जो है। अच्छा, आई नो कि साइंस का सुनते ही लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जी ये तो मर्दों की दिलचस्पी का टॉपिक है, इसमें औरतों का क्या इंटरेस्ट है। वेल, ये सोच ठीक नहीं है। दुनिया में पहली मर्तबा साइंस की फील्ड में 2 नोबेल प्राइज एक खातून साइंटिस्ट ने हासिल किए थे। उनका नाम था मैरी क्यूरी और उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में एक नोबेल हासिल किया था। आज की दुनिया में अगर देखें तो अस्पतालों से लेकर बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनीज और रिसर्च लेबोरेटरीज में भी खवातीन नुमाया नजर आती हैं। तो फिर हम ये कैसे सोच लें कि साइंस सिर्फ मर्दों की दिलचस्पी का मौजू है। इसीलिए आज के शो में हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में लड़कियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की। फिर देखेंगे कि साइंसी तहकीक में जानवरों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, और आखिर में हम लाएंगे कुछ दिलचस्प और अजीब प्रोडक्ट्स। आमतौर पर यही सोचा जाता है कि स्मार्टफोन्स पर लड़के गेम्स खेलते हैं और लड़कियां सेल्फीज लेती हैं, लेकिन अब एक रिसर्च से पता चला है कि अमेरिका में स्मार्टफोन्स और टैबलेट से खवातीन न सिर्फ बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रही हैं, बल्कि इस फील्ड में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं कि डिजिटल गेम्स के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों में से निस्फ अब खवातीन होती हैं। और वो सिर्फ इस फील्ड में एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री में आगे आने में एक दूसरे की मदद भी कर रही हैं। इन लड़कियों को तो जैसे कंप्यूटर गेमों से प्यार है, उन्हें सैन फ्रांसिस्को में होने वाली इंटेल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में अपने मद्दे मुकाबिल का सामना भी करना पड़ा। हम गेमिंग में खवातीन की शमूलियत के एतबार से काफी आगे आ चुके हैं और ये रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ह्यूस्टन टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली डायन CLG रेड कहलाने वाली टीम का हिस्सा है। ये मुख्तलिफ शहरों से ऑनलाइन मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं और दुनिया भर में सफर करके चैंपियनशिप्स जीत चुकी हैं। स्टेफनी हार्वे टीम लीडर हैं और कहती हैं गेमिंग किसी भी और खेल की तरह है। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी टीम है, मेरे कोच भी हैं और स्टाफ भी, मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं और लीग्स भी। मैं मैचेस में हिस्सा लेती हूँ और टूर्नामेंट्स खेलती हूँ, और किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह मेरे फैंस भी हैं। टीम काउंटर स्ट्राइक नामी गेम खेलती है और उनके हजारों फैंस हैं जो ट्विच नामी वेबसाइट पर उन्हें खेलता देखते हैं। बावजूद इसके कि डिजिटल गेमिंग में ज्यादा तादाद मर्दों की है, खवातीन भी अब अपना लोहा मनवा रही हैं। और ये कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली गेम रिसर्चर का। जब भी उन्हें अपने खवातीन होने के हवाले से तनकीद का सामना करना पड़ता है तो वो अपने लिए खड़ी होना जानती हैं। बेनेटा गेमिंग के अलावा कैलिफोर्निया के कॉलेज में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़ती है। अभी मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रही हूँ, जो दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और मुझे उम्मीद है कि ये डिग्री मुझे गेमिंग इंडस्ट्री में जगह बनाने में मदद देगी। इसी दौरान बेनेटा और उनकी टीम में दूसरी खवातीन प्रोफेशनल गेमिंग और अपनी ऑनलाइन शोहरत से लुत्फानंदोज हो रही हैं। अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 15 सालों में मास्टर्स और PhD की सतह पे खवातीन साइंस स्टूडेंट्स की तादाद मुसलसल बढ़ी है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में मर्दों के मुकाबले में खवातीन बहुत कम नजर आती हैं। इसकी वजह क्या है, यही जानने की कोशिश की अमान अजहर ने। खवातीन वैसे तो आलमी वर्कफोर्स का तकरीबन निस्फ हिस्सा है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन की तादाद कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा है क्यों, ये जानने के लिए आज मैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन के सदर दफ्तर आया हूँ वाशिंगटन DC में, ताकि इस बारे में जान सकूँ। मेरा नाम कैथरीन हिल है और मैं AAUW की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन की शिरकत महदूद क्यों है? खवातीन ने कुछ शोबों में तो काबिल सताइश तरक्की की है, और उसके साथ साथ कई शोबे ऐसे भी हैं जिनमें खवातीन मर्दों से बहुत पीछे हैं। और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में ये फर्क साफ नजर आता है, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के ग्रुप में 2 बड़े शोबे हैं। लोगों में तासुर ये है कि खवातीन मैथ में मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये तासुर खवातीन की इन शोबों में दिलचस्पी पर असरअंदाज होता है, और कंप्यूटिंग का शोबा खास तौर पर इससे मुतासर होता है। आपके ख्याल में इस खला को पुर करने के लिए क्या किया जा रहा है? अमान, मेरे ख्याल में इसका तदारुक इब्तदाई मराहिल पर करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये तासुबात 7 या 8 बरस की उम्र से ही असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब हम कॉलेज पहुंचते हैं तो नौजवान खवातीन उन शोबों में जाने से गुरेज करती हैं, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी को मर्दों के शोबे समझती हैं, और अपने आप को इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट कहलाना अमूमन पसंद नहीं करती।
اچھی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو انجینئرنگ، کمپیوٹنگ اور دیگر سائنس کی جانب راغب کیا جا سکے۔ ہم سکولز میں روبوٹکس کے مقابلے بھی ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ان مقابلوں کا کوئی مثبت کردار ہے؟ یقیناً، میرے خیال میں روبوٹکس زبردست فیلڈ ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گی کہ ہم اکثر لڑکوں کو روبوٹکس پروگرام میں زیادہ دیکھتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو روبوٹکس میں زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں لڑکیوں کی دلچسپی کو پروان چڑھنے دیا جائے، اس کے لیے امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیاناپولس کے ایک اسکول میں روبوٹکس کا پروگرام انہیں بہت سے مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھیج رہا ہے، اور لڑکیاں اسے کتنا انجوائے کر رہی ہیں آپ بھی دیکھیے۔ سائبر بلو میں خوش آمدید۔ دیگر ہائی اسکولوں کے روبوٹک کلبوں کی طرح یہ کلب بھی ایک اسٹوڈیو میں قائم ہے جس کا آدھا حصہ مشین سازی اور باقی روبوٹس کی لڑائی کا میدان ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے اس کلب کے 45 ممبر ہیں، جبکہ روبوٹ چلانے کا کام آج کل لڑکیوں کے پاس ہے، اور اس کی وجہ حال ہی میں انڈی ریج یا انڈیاناپولس روبوٹکس آل گرلز ایونٹ ہے۔ لڑکوں نے اس ایونٹ کے انعقاد میں مدد تو کی، لیکن لڑکیاں ان پر بازی لے گئیں۔ لڑکیوں کی موجودگی میں میرا بہت سا ذہنی دباؤ ختم ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ پر لڑکوں کے مقابلے میں کم دباؤ ڈال رہی تھیں۔ کرنا یہ تھا کہ روبوٹس کے ذریعے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے پوائنٹس حاصل کیے جائیں، جبکہ دوسری ٹیم کے روبوٹس کو انہیں روکنا تھا۔ سائبر بلو نے پچھلے سال پہلی بار مشیگن میں لڑکیوں کے مقابلے میں حصہ لیا اور ان کی کارکردگی بھی متاثر کن رہی۔ آپ کو دوسری ٹیموں کے روبوٹس دیکھنے اور یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کیا اور کیسے کر رہے ہیں۔ 10ویں کی طالبہ ریون بلیکی کہتی ہیں کہ پچھلے برس ہونے والے مقابلے کے اچھے نتائج کے باعث سائبر بلو میں لڑکیوں کی تعداد 7 سے 13 ہو گئی ہے۔ کلب کے کوچ کرس فلس کہتے ہیں سائبر کلب جیسے کلبز کا مقصد طلباء کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی کو بڑھانا اور ان شعبے میں ملازمت کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس کے لیے طلباء کو سخت ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے، مثلا درخواست بھرنا، ریزیومے بنانا یا پھر انٹرویو دینا۔ طلباء کہتے ہیں کہ تربیتی انٹرویوز کے بعد انہیں اپنا پہلا جاب انٹرویو نہایت آسان لگا۔ کیٹی بوئس کہتی ہیں انہیں روبوٹکس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی جب انہوں نے پہلی بار اس بارے میں سنا، لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ ڈیزائن، الیکٹرانکس، پروگرامنگ اور تعلقات عامہ کے لیے مختلف ٹیمیں بنائی گئی تھیں۔ پہلے سال جب میں یہاں آئی تو مجھے خیال آیا کہ یہاں کرنے کو اور بھی کام ہے، یہ کام صرف روبوٹکس تک ہی محدود نہیں ہے۔ سائبر بلو کے تجربے سے کیٹی کو احساس ہوا کہ وہ پبلک ریلیشنز کے شعبے میں کام کرنا چاہتی ہیں، جبکہ الیویا ناسا میں راکٹ انجن بنانے اور ریون شاید گاڑیاں ڈیزائن کرنا چاہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر مشتمل یہ ٹیمیں نئے سال کے شروع میں متوقع روبوٹکس مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اگر معاملات ٹھیک رہے تو سائبر بلو اس سال موسم بہار میں سینٹ لوئس میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ جیتنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد کچھ بات ہوگی سائنسی تحقیق میں جانوروں کے استعمال کی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ سائنسی تحقیق میں جانوروں کا بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ ان پر اور ان کے بارے میں تحقیق کر کے قدرت کے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے، اور پھر ہمیں ایسی معلومات بھی ملتی ہیں جن سے انسانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس بارے میں تحقیق کی کہ گرگٹ جس کی دونوں آنکھیں الگ الگ حرکت کر سکتی ہیں، کیا یہ آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں یا علیحدہ علیحدہ؟ آپ دیکھیے کہ اس ریسرچ کا انسانوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مچھلیوں اور زیادہ تر پرندوں کی آنکھیں انسانوں کی طرح چہرے کے سامنے نہیں بلکہ سر کے دائیں اور بائیں طرف ہوتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی دونوں آنکھیں الگ الگ چیزیں دیکھتی ہیں، لیکن گرگٹ کی ابھری ہوئی آنکھیں دو مختلف چیزوں کو ٹریک کر سکتی ہیں اور وقت پڑنے پر ایک چیز پر فوکس بھی کر سکتی ہیں۔ اسرائیل کی حافیہ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا گرگٹ کی ایک آنکھ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کر رہی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہر آنکھ کا ایک مختلف کردار ہے۔
ہمارے پاس نظر رکھنے والی آنکھ ہے جو مسلسل اپنے ہدف کا پیچھا کرتی ہے، اور دوسری کسی ایک نقطے پر نظر مرکوز کر دینے والی آنکھ ہے جو آخرکار نگرانی کرنے والی آنکھ پر توجہ کو مرکوز کر دیتی ہے اور اصل میں وہی ہدف کا انتخاب کرتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر آنکھ کا اس کے اپنے کام کے مطابق حرکت کرنے کا نامحسوس سا مختلف طریقہ ہے۔ سائنٹسٹ نے کمپیوٹر اسکرین پر ایک کیڑے کی تصویر پروجیکٹ کی اور اس کے 2 حصے کیے جو الگ الگ سمت چلے۔ گرگٹ کی آنکھ دونوں پر نظر رکھ رہی تھی، لیکن جب گرگٹ نے طے کیا کہ وہ کسی ایک کے پیچھے جائے گا تو اس کی دوسری آنکھ بھی اسی کیڑے پر فوکس ہو گئی اور پلک جھپکتے ہی گرگٹ نے حملہ کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کو معلوم تھا کہ دوسری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ دماغ ہر آنکھ کو الگ الگ اس کی حرکات کو ممکن بنانے والے یونٹس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے، لیکن ان پر ایک اعلیٰ سطحی کنٹرول بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان ربط قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر آنکھ کو صحیح طور پر یہ علم ہوتا ہے کہ دوسری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، اور اسی طرح دوسری آنکھ کو پہلی آنکھ کے متعلق علم ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس معلومات کا فائدہ ان چیزوں کو چلانے میں ہو سکتا ہے جن میں ایک ساتھ کئی ویڈیو کیمرے استعمال ہوتے ہیں، جیسے روبوٹس اور بنا ڈرائیور کی کار۔ ہمارے مسائل کے حل کے لیے جانوروں پر تحقیق کو بہت سے لوگ ظلم قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ بھی ہیں جو اسے انسانی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ دیپک ڈوبھال بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا ختم ہونا شاید ممکن نہیں۔ پیٹا یعنی پیپل فار دا ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز کئی سالوں سے جانوروں کو سائنسی تجربات میں استعمال کرنے کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی جسمانی اور ذہنی تندرستی کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ برتاؤ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات بڑے گروہوں میں مل کر رہنے والے جانوروں جیسے بندر اور بنمانس تک کو تنہا رکھا جاتا ہے، اور اس کے ان کے اوپر انتہائی خوفناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے برتاؤ کے بندروں اور حتیٰ کہ چوہوں پر بھی بالکل ایسے ہی منفی اثرات ہوتے ہیں جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنے ماحول پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ انتہائی بے بس ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک ایسی رنگین تصویر جیسی ہو جاتی ہے جس میں سے تمام رنگ نکال لیے جائیں، اور وہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں محض کالا، سفید اور سلیٹی رنگ ہوتا ہے۔ پیٹا کا منطق ہے کہ اول تو یہ غیر اخلاقی ہے، اور دوسرا اب کئی ایسی تکنیک موجود ہیں جو جانور کے استعمال سے کہیں بہتر ہیں۔ سائنسی تجربات میں جانوروں کے بجائے استعمال کرنے کو بہت سے متبادل موجود ہیں، وہ بہت جدید اور زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جانوروں کا جو ایک سب سے بہتر متبادل دستیاب ہے جسے آرگن آن اے چپ کہتے ہیں، یہ تیز تر اور سستا ہے۔ یہ جانوروں کو استعمال کرنے کی نسبت زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آرگن آن اے چپ انسانوں کی بیماریوں پر تحقیق میں اور دواؤں اور دوسری چیزوں کی ٹیسٹنگ کے لیے جانوروں کے استعمال کا مکمل متبادل ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکنز فار میڈیکل پروگریس یعنی AMP جیسے ادارے ہیں جو پیٹا پر لوگوں کو ورگلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایکسپیریمنٹس میں استعمال ہونے والے جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے جانوروں کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی جانور پر کوئی بھی ریسرچ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے لیے مناسب، منطقی اور تفصیلی طریقہ کار موجود نہ ہو، اور جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کے استعمال سے متعلق کمیٹی اس کا جائزہ لے اور اس کی منظوری نہ دے دے۔ اس میں بلا شبہ جانوروں کا علاج، معالجہ، دیکھ بھال، ان کی رہائش، انہیں بے ہوش کیے جانے اور سرجری کے بعد کی تکلیف سے بچاؤ جیسے معاملات کی تفصیلات اور طریقہ کار شامل ہیں۔ کچھ دن پہلے جانوروں کے حق کے لیے لڑنے والے لوگوں کو کافی راحت ملی جب امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ نے طے کیا کہ وہ اب چمپینزیز کو ایکسپیریمنٹس میں استعمال نہیں کرے گا۔ ہم ماضی میں جن بہت سی تحقیقوں کے لیے چمپینزیوں اور دوسرے جانوروں پر انحصار کیا کرتے تھے، اب وہ تمام ریسرچ دوسرے طریقوں سے کر سکتے ہیں جو غالباً انسان پر اثرات کے حوالے سے زیادہ قابل اعتبار پیش گوئی کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں لحاظ سے بہتر ہے، سائنس کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ ہم ان خصوصی جانوروں سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو اب زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جانوروں پر ریسرچ رکنے والی ہے۔ They gave us all a gift by the things that we learned. I do want to say یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے یہ مطلب اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم جانوروں پر ریسرچ کو مکمل طور پر روکنے جا رہے ہیں۔ جانوروں پر ریسرچ ان بہت سی کامیابیوں کے لیے اہم ہے جن کی مدد سے لوگوں کے لیے زیادہ لمبی اور صحت مند زندگیاں گزارنا ممکن ہوا ہے۔
اور ان میں دوسرے جانور جیسے بندر اور چمپینزی شامل ہیں. مثال کے طور پر لنگور کو لے لیجئے جو دوسرے بہت سے شعبوں میں کی جانے والی ہماری ریسرچ کے لیے انتہائی اہم ہے. ہمارے پاس ایبولا کی کوئی ویکسین موجود نہ ہوتی اگر ہمارے پاس اس ویکسین کو ٹیسٹ کرنے اور اس کی افادیت دیکھنے کے لیے لنگور دستیاب نہ ہوتے. اس لیے کسی کو بھی یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ دوسری قسم کے ان جانوروں کو جو در حقیقت طبی پیش رفت کے لیے انتہائی اہم ہے ریسرچ سے نکال لینے کے کسی عمل کی شروعات ہیں. اور میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ کہنے کے قابل ہو سکا ہوں کہ لیجیے اب ہم نے اس سلسلے میں اپنا کام مکمل کر لیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم لا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا سے کچھ نئی اور انوکھی پروڈکٹس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی مسلسل بدل رہی ہے, تو چل کر دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہائی ٹیک پروڈکٹس کی دنیا کس طرف جا رہی ہے. کمپیوٹرز کی دنیا میں ترقی, نئے میکینیکل آلات اور سینسرز اور مصنوعی ذہانت سے بھرپور مشینیں ہمیں اس مستقبل کے مزید قریب لے آئی ہیں جب روبوٹس اور ہم ایک ہو جائیں گے. گاڑیوں کی بات کریں تو الیکٹرک کارز کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں نہ صرف کم ایندھن بلکہ ہائیڈروجن پر چلنے والی گاڑیاں بھی سامنے لائی ہیں. ہم ایسے معاشرے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو ہائیڈروجن کو بطور ایندھن پیدا اور استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ بنا ڈرائیور چلنے والی گاڑیوں کا استعمال نہ صرف حقیقت بنتا جا رہا ہے بلکہ مرسیڈیز نے تو ایسا ٹرک بھی بنا لیا ہے جو مصروف ہائی وے پر بھی اپنا راستہ محفوظ طریقے سے خود طے کر سکتا ہے. میں اسٹیئرنگ وہیل سے اپنا ہاتھ ہٹا دوں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا چل رہا ہے اور اپنے راستے سے ہٹ نہیں رہا. 3D پرنٹنگ بھی بہت سی چھوٹی بڑی اشیاء تیار کرنے کا اب ایک سستا اور قابل بھروسہ طریقہ بن چکی ہے. گاڑی کا یہ صرف 100 پاؤنڈ وزنی 3D پرنٹڈ فریم اتنا ہی مضبوط اور محفوظ ہے جتنا کہ اسٹیل سے بنا فریم ہوتا ہے. کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ 3D پرنٹڈ گھر بھی اب کچھ ہی عرصے کی بات ہیں. ہم خام مال کے طور پر شہروں میں تعمیرات کا بچا کچا مٹیریل اور کچرا استعمال کرتے ہیں. ہم یہ مواد ضرورت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں اور پھر اسے ایک خاص قسم کی پرنٹنگ انک میں بدل دیتے ہیں. روبوٹس بھی پہلے کے مقابلے میں مزید ہم جیسے لگنے لگے ہیں. کسی کا چہرہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے تو کوئی انہیں چلنے پھرنے میں مدد دیتا ہے. ہم نے تحقیق کر کے دیکھا ہے کہ نچلے دھڑ سے مفلوج مریض ہمارے روبوٹ کے ذریعے چل پھر اور بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح دماغ کے سگنل سے چلنے والے مصنوعی اعضاء بھی معذوروں کے لیے ایک نیا سہارا ہے. ہم پٹھوں میں سینسر لگا دیتے ہیں جن کا سگنل مصنوعی اعضاء تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح دماغ چاہتا ہے. اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے سب سے پسندیدہ تحفہ بن چکے ہیں ڈرونز. پانی پر چلنے والے اور ہوا میں اڑنے والے یہ ڈرونز سمندری حیات پر تحقیق کرنے سے لے کر ہاتھیوں کی حفاظت تک کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کسانوں کو اپنے کھیت کے بارے میں ریکارڈ جمع کرنا ہو یا انجینئرز کو بڑے بڑے جہازوں میں خرابی تلاش کرنی ہو, ڈرون اب ہماری آنکھیں بنتے جا رہے ہیں. سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیاں اسمارٹ فونز کے لیے نت نئے استعمال بھی سامنے لائی ہیں. بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون کا سیمپل لے کر کسی لیبارٹری میں بھیجنے کے بجائے آپ انگلی سے خون کا ایک قطرہ نکال کر فون کے ذریعے 15 منٹ میں اس کا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کی کوالٹی لیبارٹری سے کچھ کم نہیں. ویڈیو گیمز کی انڈسٹری میں ورچوئل ریالٹی یا مصنوعی حقیقت کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ورچوئل ریالٹی اس وقت یقیناً سب سے زیادہ تہلکہ مچانے والی ٹیکنالوجی ہے. اس میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں ابھی بہت ہی کم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. اور ٹیکنالوجی تک رسائی آسان ہو اس کے لیے مائکروسافٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک حیران کن قدم اٹھایا. دنیا کے سب سے مقبول آپریٹنگ سسٹم ونڈوز کا ورژن 10 مفت پیش کر دیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ استعمال کی بہت سی چیزیں ہمارے لیے نہیں بلکہ دراصل فوج کے لیے بنی ہوتی ہیں؟ مثلاً کمپیوٹرز, انٹرنیٹ اور ڈرونز. وجہ یہ ہے کہ فوج کے پاس تحقیق کے لیے زیادہ پیسہ ہوتا ہے کیونکہ اسے نت نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت جو ہوتی ہے. بعد میں یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں عام استعمال میں آ جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے ایسی ہی ایک چیز آپ کے کچن میں ہو.
کھانا گرم کرنا ہے، گیس نہیں آ رہی، بجلی ہے تو مائکرو ویو اوون کا بٹن دبائیں، چند لمحوں میں کھانا گرم۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ روزانہ مائکرو ویو اوون استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کا ایک اہم حصہ کبھی ایک فوجی راز ہوتا تھا۔ سن 1940 کی بات ہے، یورپ بارود کی گن گرج سے گونج رہا تھا۔ جرمنی برطانیہ پر حملے کے لیے تیار تھا اور اس کی یو بوٹس امداد لے جانے والے امریکی جہازوں کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ ستمبر میں برطانوی سائنسدانوں کا ایک اعلیٰ سطحی وفد امریکہ پہنچا، کچھ خفیہ ایجادات کی تیاری میں مدد مانگنے۔ انہی میں ایک ایسی ویکیوم ٹیوب شامل تھی جس سے مائکرو ویو شعائیں نکلتی تھی۔ یہ پہلے سے بہتر ریڈار بنانے کے لیے ضروری تھی۔ مائکرو ویو ریڈارز جن کی وجہ سے آج کے پیرابولک اینٹینا کا استعمال ممکن ہوا، انہوں نے ریڈار کو کم فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی پر استعمال کے لیے تیار کر دیا، جس سے ریڈار کا نظام بنیادی طور پر بدل گیا۔ کیویٹی میگنیٹران کہلانے والی اس نئی ٹیوب نے فوجیوں کو ہوائی جہازوں اور آبدوزوں میں فرق بتانے کے قابل کر دیا۔ یوں انہیں دشمن پر سبقت حاصل کرنے میں بہت مدد ملی۔ لیکن میگنیٹران سے صرف جنگ کے میدان میں ہی تبدیلی نہیں آئی، اس نے جلد ہی دنیا بھر میں کھانا پکانے کا طریقہ بھی بدل کے رکھ دیا، کیونکہ یہ آج کے مائکرو ویو اوونز کا بنیادی پرزہ ہے۔ حال ہی میں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا کے سول اور فوجی سائنسدانوں کے وفود نے اس مشن کی یاد میں ایک تقریب میں شرکت کی جس کے ذریعے تقریباً 75 سال پہلے اہم فوجی راز امریکہ تک پہنچے تھے۔ ان سائنسدانوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وہ مستقبل میں بھی مل کر ایسی ٹیکنالوجی پر کام کرتے رہیں گے جس کا نہ صرف فوج بلکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ہم فوٹونکس اور توانائی کے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں، صرف ہتھیار بنانے کے لیے نہیں بلکہ توانائی کو سٹور کرنے کے لیے بھی، تاکہ جب وہ ہمارے بحری بیڑے اور ساحلوں تک پہنچے تو کم سے کم ضائع ہو۔ بہت اچھا ہو اگر توانائی کے بہتر استعمال کی کوئی ٹیکنالوجی عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے کام بھی آ سکے، بالکل ویسے ہی جیسے میگنیٹران ٹیوب نے جنگ عظیم دوئم میں مزید تباہی کو روکا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے۔ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی فیڈ بیک ہمیں دینا نہ بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ۔